اسلام آباد بار ایسوسیشن ہائی کورٹ کی آج وہاں پہ کلائمیٹ چینج کا پروگرام منعقد کیا گیا، اور جس میں اے آئی اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا، خد و خال پاکستان کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ پروگرام واجد علی گیلانی ہال اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں منعقد ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن program is going on in Bar Association. You see the honorable lawyers are sitting. Islamabad Bar Association speaking on the AI and digitalization. ریسنٹلی ابھی نیوز میں آیا تھا کہ پاکستان میں اے آئی ڈیٹا سینٹر بنا ہے. دیٹ از اے گڈ اچیومنٹ اور ایک اچھی پروگریس ہے. بٹ اف یو آل نو کہ جتنے بھی اے آئی ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں Mr. Faiza speaking on Clean and Climate Change Program in Islamabad Bar Association. Energy markets and data-driven policy and regulatory analysis. He is a member of the Climate Action Data Trust, where he contributes to the development of carbon market infrastructure and climate data transparency. He has also served as a World Bank Fellow, supporting initiatives on climate action, carbon markets, and sustainable development. His current work explores the role of artificial intelligence in energy planning, emissions monitoring, climate risk assessment, and carbon data management. So please join me in welcoming Mr. Ashrafullah Qureshi. Topic in Islamabad Bar Association. Speaking Mr. Qureshi. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایڈورسلی امپیکٹڈ کنٹریز ہیں تو پاکستان چوتھے یا پانچویں نمبر پر ہے. جو یہ پوزیشن شفٹ ہوتی رہی ہے، کبھی چوتھے پہ کبھی پانچویں پہ اسٹیٹ بائی یو ایگریمنٹ. اور کلائمیٹ ولنریبلٹی کیا چیز ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وی آر پرائمرلی اور وی یوز ٹو بی پرائمرلی ایگریگیرین کنٹری. ہماری زیادہ تر جو اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے ایگریکلچر. کلائمیٹ چینج اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی ایگریکلچر کو امپیکٹ کرتا ہے، اور آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو، اکانومی کو، ہر چیز کو ایک ہی اسٹرائک کے اندر ختم کر سکتا ہے. ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ بائی 2050 18 to 20% آف دا پاکستان GDP ول بی گون بیکاز آف دس کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ ولنریبلٹی کتنی کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے، یہ تو یہ اسٹیٹس آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ اسٹیٹس میں جو independently verified. Yes, climate change is impacting Pakistan. We are the most vulnerable, despite the fact that we are not contributing anything. But the narrative that is built less than 1%, because I'm a scientist, so I'll just point out to those facts. It's no longer less than 1%. It's 1.3% to be approximate by 2030. ہمیں اپنے emissions peak کرنے ہیں، ہم نے commitments کیے ہوئے ہیں. 2030 کے بعد ہم اس کو ریڈیوس کر رہے ہوں گے. بٹ ابھی جو پاکستان کا گلوبلی نیریٹو جا رہا ہے that we are no longer contributing, we may become contributors if we do not act on climate now. So first aspect. Second aspect, scientifically, climate change is linked to the changing weather patterns. But how? When your oceans, they are the climate sinks, when they get warmed up, oceans warming ہو رہی ہے پوری دنیا میں. پیسیفک اوشن acts as like your AC in world. یہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے گرم پانی towards different regions in the world. Scientifically اس سال کے شروع میں ایک اسٹڈی آئی کہ پیسیفک میں جب 0.5 ڈگری سیلسیس سے سی سرفیس ٹمپریچر تجاوز کرتا ہے تو ایل نینو شروع ہو جاتا ہے. یہ ٹرم آپ کو میڈیا میں بہت سنتے ہیں، ایل نینو چل رہا ہے، ایل نینو یہ، ایل نینو وہ. ایل نینو کا مطلب ہوتا ہے کہ more heat waves and droughts, more warm waters will be moving towards South Asia because the trade winds جو ہوائیں ہیں وہ کمزور پڑتی ہیں. اور hurricanes Islamabad High Court Bar Association. My mother, and this is after 2 decades that I am seeing the climate committee of the bar. This is substantial progress to me in my mind. This is extremely positive. And I am, and the cherry on the top is
there is Faiza there, there is Hakim there, there is Sara there, and there are so many other people, there is Musa there, and there are so many other people that I have seen through this profession, and you have joined hands to talk about climate. I today, as somebody who spent 2 decades in this bar, I'm a very proud boy for you guys. Moving ahead, I think I would like to say, I don't sit over here as an advocate Supreme Court talking about climate. I sit over here as somebody who is representing a positive outlook of Pakistan trying to deal with climate. What is that positive outlook? There is an entity which is called Promoting Resilience Preparedness, which is a Section 42 organization that was funded and made by the Gates Foundation in partnership with Asian Disaster Preparedness Center, ADPC, and that entity was created with the brainchild of a one window to do all projects in Pakistan with respect to resilience preparedness. It is the prime key stakeholders is the NDMA, which is the National Disaster Management Agency. The other key stakeholders. آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ زین علی صاحب سے کلائمیٹ چینج پہ یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلاء کی طرف سے. تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں پہ پہلے سے اتنے مسائل موجود ہیں، اس میں کلائمیٹ چینج پہ گورنمنٹ آخر کس طریقے سے فوکس کرے. اور آئے دن یہ تو ناگہانی آفات تو پوری دنیا میں آتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو چوچلے مغربی ممالک استعمال کرتے ہیں، کیا وہ یہاں پر ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی بتائیے گا زین علی صاحب کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں، آج 7 اگست کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو ایک کلائمیٹ چینج کمیٹی ہے اس کی طرف سے ایک سیمینار آرگنائز کرایا ہے، جس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اٹس میٹیگیشن ان دا ایج آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کلائمیٹ چینج جسے اگر ہم اردو میں کہیں تو موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے. اس کے تدارک کے حوالے سے ہم نے یہ سیمینار کرایا. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، کہ جو امیر ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، ان میں یہ فرق آتا ہے کہ امیر ممالک ان چیزوں کے بارے میں اپنا فنڈ دے سکتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ شو کر سکتے ہیں، اس کا تدارک کر سکتے ہیں، اس کے حل کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہم جیسے ممالک جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ناٹ ڈیولپڈ کنٹریز، ان کے لیے یہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ آنا مشکل ہوتا ہے، گیون دا فیکٹ کہ آپ کی اکانومی کے مسئلے ہیں، ڈیولپمنٹ کے مسئلے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے. لیکن آج کے سیمینار کرانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، جو اس کے جس کو آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ وہ مسائل ہے جو ناگہانی ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا خود کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر فلڈنگ ہوتی ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز جو آپ لوگوں کو امپیکٹ کرتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، وہ آج کل موسم کا جو ہے وہ جو موسم ہے وہ بہت زیادہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہے، اور شدید گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے تو شدید سردی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو میں سے بہت لوگوں کو جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ آج سے 2010-11 یا اس سے بھی پہلے 4-5 میں اس طرح کے موسم میں، اس طرح کے مہینوں میں اسلام آباد میں بارشیں ہوتی تھی. ایک کمپیریٹیولی ہولڈ ہو جاتا تھا، کنٹرول ہو جاتا تھا ٹیمپریچر. یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم درخت کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، ہمارے شہر بن رہے ہیں، وہ شہر درختوں سے نہیں کنکریٹ سے بھر رہے ہیں، جس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جنرل ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہو رہا ہے. آپ کے دن، آپ کی راتیں گرمیوں میں بہت گرم ہوتی جا رہی ہیں، سردیوں میں شدید سردی پڑتی جا رہی ہے. یہ سب وہ چیزیں جو ایک عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں. اگر اکانومی ہے، اگر انفراسٹرکچر ہے، اگر ہیلتھ ہے، تو وہ سب تب ہے جب آپ یہاں چلنے پھرنے کے قابل ہیں، رہنے کے قابل ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر پاکستان میں ٹیمپریچر 50 کراس کر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو کام پہ جا سکتے ہیں؟
کتنے مزدور ہیں جو اپنی مزدوری کر سکتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں. ہمارا اس سیمینار کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ موسمیاتی تبدیلی خالی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی جو آپ کے ہے فلڈنگ ہو گئی، سیلاب آ گیا، یا لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، یا موسمیاتی تبدیلی ہے تو چلیے ٹھیک ہے یار اس پہ کوئی فنڈ آ گیا. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہو کہ یہ آپ کی ڈیلی لائف جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کو یہ امپیکٹ کرتی ہے. بہت سے لوگ جو پاکستان میں وہ یا لوور مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس کے لوگ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہر گھر افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ گھر میں 2 تو 3 اے سی لگا سکے؟ کیا ہر گھر افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اے سی لگا سکے؟ کیا ہر گھر کو ضرورت ہے کہ وہ اے سی لگائے؟ آپ نے ابھی کہا کہ جی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ یہ چوچلے برداشت کر سکتے ہیں، اب ایسا نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی یو کے میں لوگوں نے پلاننگ پرمیشن کے بغیر اے سی لگانا شروع کر دی. کیوں؟ یو کے تو بڑا ٹھنڈا ملک ہے، وہاں سردی بڑی اچھی ہوتی ہے، کرسمس پہ سنو فال ہوتی ہے، لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے، کوئی چیز تو ہے جو ہمیں ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ چیز نہ بارڈر دیکھتی ہے کووڈ کی طرح، نہ یہ ملک دیکھتی ہے، نہ یہ امیری دیکھتی ہے، نہ یہ غریبی دیکھتی ہے. تو یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے. اب اس میں جو سب سے بڑی بات آتی ہے کہ یہ جو ہم سیمینار ہیں یہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں وکیلوں کے لیے کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ عام شہریوں کے لیے بھی ہے، وکیل شہری بھی ہیں، اس حد تک تو یہ وکیلوں کے لیے بھی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وکیل اس معاشرے کا وہ طبقہ ہے، وہ حصہ ہے جو امپیکٹ ڈال سکتا ہے. وہ امپیکٹ جنرل امپیکٹ نہیں ہے، وہ امپیکٹ روڈ پہ نکل کے احتجاج نہیں ہے، وہ امپیکٹ یہ ہے کہ وہ پالیسی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں جو انرجی ہے، وہ جو انرجی کرائسس ہے وہ کیوں ہے؟ انرجی کرائسس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہماری پاور جنریشنز ہیں وہ ہوتی ہیں ہیٹ، کول اینڈ تھرمل پاور، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اپنی انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے، جس میں بجلی شامل ہے اور انفراسٹرکچر کی چیزیں شامل ہیں، اپنے ہی ماحول کو الٹا گندا کریں. تو آج کے اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، ہم پالیسی پہ بات کریں، لیجسلیٹو فریم ورک پہ بات کریں، اور لوگوں کو اس بات کی ان کو سمجھائیں کہ بھئی ہمیں سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اور ٹیکنیکل چیزوں پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ صرف ہمیں چیزوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہوتی ہے اور بات ختم ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.